घर की दीवारों के अंदर एक बूढ़ा बाप खामोशी से सह रहा था। एक ऐसी रात आने वाली थी जब इस घर का मुस्तकबिल एक मासूम बच्चे के हाथ में मौजूद लकड़ी के डंडे से बदल जाएगा, और फिर कोई न जानता था कि इस तजलील बरी कहानी का अंजाम क्या होगा। जब खाना खाते वक्त अब्बा के हाथ से अचानक प्लेट गिरकर टूट गई तो बिलाल और फातिमा ने बूढ़े बाप को खूब गालियां बकवास की। अब्बा डर से सहम गया। मैं घर की छोटी बेटी थी, कुछ ना कर सकी। दूसरे दिन फातिमा ने जानवरों के बर्तन में अब्बा को खाना डाल के दिया और बोली, बाहर जाकर खाओ। इस मामले में बिलाल ने भी फातिमा का खूब साथ दिया। चंद दिन बाद फातिमा के बेटे ने एक लकड़ का डंडा पकड़ा और सुबह सुबह का वक्त था। मैंने कमरे की खिड़की खोल दी थी ताकि बाहर की ठंडी हवा महसूस कर सकूं। सहन के कोने में लगे इस पुराने नीम के दरख्त के पत्ते खामोशी से गिर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस घर की खुशियां एक एक करके जड़ गई थी। मेरी नजरें सहन के इस कच्चे कोने पर जमी थी जहां अब्बा एक पुरानी लकड़ी के बेंच पर सर झुकाए बैठे थे। उनके सफेद बाल हवा में लर्ज रहे थे और उनका झुका हुआ वजूद दूर से किसी कटे हुए दरख्त की मानिंद लग रहा था। मैंने कुर्ब से आंखें मूंद ली तो माजी की एक लहर मुझे अपने साथ बहाकर ले गई। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी, मई की एक तपती दोपहर थी। अब्बा काम से वापस आए थे। उनकी कमीज पसीने से शरबूर थी और चेहरा धूप से तमतमा रहा था। मैं और बिलाल भागकर उनके गले लग गए थे। उन्होंने अपनी मैली सी जेब से 2 टाफियां निकाली और हमें दे दी। मेरी गुड़िया के लिए वो मुस्कुराए तो उनकी आंखों के गिर्द झुर्रियां एक अजीब सी सुकून का एहसास दिलाती थी। इन दिनों घर में बिलाल की पढ़ाई का बहुत तस्करा होता था क्योंकि वो अब स्कूल जाने लगे थे। अब रात भर लैंप की रोशनी में बैठे जूतों के तस्मे सीकर या किसी के घर की दीवारें रंग करके पैसे जमा करते थे ताकि बिलाल की फीस भर सके। मुझे याद है जब बिलाल ने मैट्रिक में पोजीशन ली थी तो अब्बा ने खुशी में पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी थी। हालांकि उस दिन उनके अपने पैरों में जूते नहीं थे। तुम्हारा भाई अफसर बनेगा आयशा, फिर देखना हमारे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, अब्बा ने एक बार मेरा माथा चूमकर कहा था। तो उस वक्त मुझे लगा कि ये वक्त जरूर आएगा। अचानक किसी के चीखने की आवाज आई तो मैं होशो हवास की दुनिया में वापस आ गई। मैंने जल्दी से अपने गालों पर बहते आंसुओं को दुपट्टे के पल्लू से साफ किया और वहां से उठ खड़ी हुई। आयशा, ओ आयशा, मर गई हो क्या? फातिमा की करख्त आवाज बाहर से होती हुई मेरे कमरे में दाखिल हो गई थी। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने बिखरे हुए बालों को दुरुस्त करते हुए कमरे का दरवाजा खोल दिया। फातिमा के हाथ में वही पुरानी बाल्टी थी जिसमें वो घर का कचरा जमा करती थी। जाकर देखो जरा अपने लाडले अब्बा को, सहन में गंदगी फैला दी है उन्होंने। और हाँ, किचन में बर्तन दोबारा इंतजार कर रहे हैं। नवाबजादी बनकर खिड़की में बैठने से पेट नहीं भरेगा। फातिमा ने तंजिया नजरों से मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और मुड़कर पैर पटकती हुई किचन की तरफ निकल गई। मेरा जी चाहा कि मैं चीख कर कहूँ कि ये अब्बा का घर है, उन्होंने इसे खून पसीने से बनाया है, लेकिन मैं जानती थी कि मेरी एक भी आवाज़ अब्बा के लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर देगी। मैं सर झुकाए बाहर निकल आई थी। सुबह के 9 बज रहे थे। बिलाल अपनी चमकती हुई मोटरसाइकिल पर सवार होकर दफ्तर जा चुके थे और घर के गेट के बंद होने की आवाज़ मेरे दिल पर किसी हथौड़े की तरह लगी थी। मुझे मालूम था कि अब अगले 8 घंटे इस घर में अब्बा के लिए किसी जहन्नम से कम नहीं होंगे। मैं बावर्ची खाने में खड़ी रात के जूठे बर्तन धो रही थी कि सहन से अब्बा की हल्की सी खांसी की आवाज़ आई। वो पिछले कई दिनों से बस सीने की जगड़न में मुब्तला थे, लेकिन बिलाल से कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी क्योंकि पिछली बार जब इन्होंने दवा का जिक्र किया था तो फातिमा ने पूरे घर को सर पर उठा लिया था कि बीमारों के बहाने करके हमें लूट रहे हैं। आयशा, जरा सुनना बेटी, अब्बा की धीमी और थकी हुई आवाज़ आई तो मैं अभी हाथ पोंछकर बाहर निकलने ही लगी थी कि फातिमा अपने कमरे से नमूदार हुई। वो हाथ में महंगा स्मार्टफोन पकड़े माथे पर बल डाले अब्बा के सामने जाकर खड़ी हुई थी। क्या है? क्यों सुबह सुबह गला फाड़ रहे हैं? अभी बिलाल को गए हुए 5 मिनट नहीं हुए और आपके मुतालबे शुरू हो गए हैं। फातिमा का लहजा इतना तीखा था कि जैसे कानों में किसी ने सुई चुभो दी हो। बहू, वो थोड़ा गर्म पानी मिल जाता, सीने में बहुत दर्द है, अब्बा ने नजरें झुकाकर बड़ी आजिज़ी से कहा। तो फातिमा ने एक जोरदार कहका लगाया।
وہ کہکا جس میں صرف طنز اور نفرت تھی۔ گرم پانی؟ واہ جی واہ، یہاں نوکر لگے ہیں آپ کے لیے؟ گیس کا بل کیا آپ کے ابا بھرتے ہیں؟ سارا دن فارغ بیٹھ کر روٹیاں توڑنا اور پھر فرمائشیں کرنا، یہ گھر ہے کوئی خیراتی ہسپتال نہیں۔ بھابھی صرف پانی ہی تو مانگا ہے، میں دے دیتی ہوں۔ میں نے ہمت کر کے بیچ میں مداخلت کی تو فاطمہ نے مڑ کر مجھے ایک ایسی زہریلی نظر سے دیکھا کہ میرے قدم وہیں رک گئے۔ تمہارے لاڈ پیار نے تو ہی ان کو بگاڑ رکھا ہے۔ عائشہ یاد رکھو، اس گھر میں رہنا ہے تو میرے طریقے سے رہنا ہوگا۔ جاؤ جا کر کپڑے دو، یہاں مروت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ابا کی طرف مڑی جو اب شرمندگی سے اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ ایک دوسرے میں باندھے تھے۔ اور آپ اگر اتنی ہی تکلیف میں ہیں تو جا کر دھوپ میں بیٹھ جائیں، وہاں کونے میں جہاں کچرا پڑا رہتا ہے، وہاں ہوا نہیں لگتی۔ یہاں بیٹھ کر میرا راستہ مت روکیں، جب دیکھو منحوس صورت بنا کر سامنے بیٹھ جاتے ہیں، بندے کا دن ہی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ابا خاموشی سے اٹھ گئے تھے۔ ان کا قد جو کبھی 6 فٹ تھا اب دکھوں کے بوجھ سے کمان کی طرح جھک گیا تھا۔ وہ گھسیٹتے ہوئے قدموں سے صحن کے اس کونے کی طرف چل دیے جہاں دھوپ تپ رہی تھی اور دیوار کے ساتھ پڑے کچرے سے بو اٹھ رہی تھی۔ میں کچن کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی کہ کیسے میرے باپ نے ایک بوسی ہوئی بوری زمین پر بچھائی اور اس پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے ایک بار بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا، شاید وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے کہ جس بیٹے کو انہوں نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اس کی بیوی انہیں منحوس کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد فاطمہ اپنے بیٹے کو لے کر وہاں آئی۔ حسن کے ہاتھ میں چاکلیٹ تھی جس کا ریپر اس نے وہیں ابا کے پیروں کے پاس پھینک دیا تھا۔ حسن بیٹا، یہاں مت کھیلو، دادا کے پاس جراثیم ہوتے ہیں، بیمار ہو جاؤ گے، چلو اندر آؤ۔ فاطمہ نے حسن کا ہاتھ جھٹک کر اسے کھینچا اور ابا کی طرف دیکھ کر ایسے دیکھا جیسے وہاں کوئی غلاظت پڑی ہو۔ ابا جان، آپ اندر کمرے میں کیوں نہیں چلے جاتے؟ میں نے بعد میں موقع پا کر ان کے پاس جا کر سرگوشی کی تو ابا نے اپنی دھندلی آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے بلکہ ایک ایسی ویرانی تھی جو آنسوؤں سے زیادہ ہولناک تھی۔ نہیں عائشہ بیٹی، یہاں دھوپ اچھی ہے، وہاں اندر تمہاری بھابھی کے تانوں کی آوازیں آتی ہیں، یہاں کم سے کم پرندوں کی چہچہاہٹ تو سنائی دیتی ہے۔ میرا کلیجہ منہ کو آ گیا تھا۔ جس باپ نے سردی کی راتوں میں اپنی چادر اتار کر بلال کو اڑائی تھی، آج انہیں اپنے ہی گھر کے کمرے کسی زندان کی طرح لگ رہے تھے۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ باورچی خانے سے اڑتی تڑکے کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن ابا کے کمرے تک صرف بھوک پہنچ رہی تھی۔ فاطمہ نے آج اپنی سہیلیوں کو بلا رکھا تھا۔ دسترخوان پر قسم قسم کے کھانے تھے اور قہقوں کا ایک شور تھا جو ہماری خاموشی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ میں جب کچن میں پانی لینے گئی تو فاطمہ نے مجھے روک لیا۔ عائشہ، پہلے مہمانوں کو فارغ ہونے دو، پھر دیکھنا کچھ بچا ہو تو ابا کو دے دینا، ویسے بھی بوڑھے آدمی کو دوپہر میں ہلکا پھلکا ہی کھانا چاہیے۔ میں کڑوا گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ فاطمہ، ابا نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، صرف 1 کپ چائے پی تھی تو کیا ہوا؟ انہوں نے پلیٹ میں کباب سجاتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ کون سا انہوں نے کہیں ہل چلانا ہے؟ سارا دن لیٹے رہتے ہیں، تھوڑی بھوک لگے گی تو ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔ جاؤ، اب مہمانوں کے سامنے بدتمیزی مت کرنا۔ میں باہر آئی تو دیکھا ابا اپنے کمرے کے دروازے سے باہر جھانک رہے تھے۔ ان کے چہرے کی جھریاں اور اندر کو دنستی ہوئی آنکھیں ان کی کمزوری کی گواہی دے رہی تھی۔ 3 بج چکے تھے۔ جب مہمان چلے گئے تو فاطمہ نے بچی کچی بوٹیاں اور کچھ روٹیاں ایک پلیٹ میں جمع کر لی تھی۔ یہ لو، دے آؤ اپنے ابا کو، اور ہاں کہنا کہ پلیٹ وہیں کمرے میں رکھیں، باہر آ کر برتنوں کا ڈھیر نہ لگائیں۔ میں جب وہ پلیٹ لے کر ابا کے پاس پہنچی تو وہ تسبیح پڑھ رہے تھے۔ ابا کھانا کھا لیں۔ ابا نے پلیٹ کی طرف دیکھا تو روٹی ٹھنڈی ہو کر سخت ہو چکی تھی اور سالن کی رنگت اڑ گئی تھی۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے ایک نوالا توڑا مگر وہ ان کے حلق میں پھنس گیا تھا۔ وہ زور زور سے کھانسنے لگے تھے۔ میں بھاگ کر پانی لینے گئی تو پیچھے سے فاطمہ کی آواز آئی، لو، اب ان کا ڈرامہ شروع ہو گیا۔ عائشہ، کہہ دو ان سے کہ یہ کھانسی کہیں اور جا کر کریں۔ حسن سو رہا ہے، ابھی جاگ جائے گا تو پھر سر کھائے گا۔ ابا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور پھر وہ نوالا وہیں رکھ دیا۔ بیٹی، بھوک ختم ہو گئی ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا۔ ان کی آواز میں کوئی شکوہ نہیں تھا، بس ایک ایسی تھکن تھی جو زندگی سے بیزاری ظاہر کرتی تھی۔ شام کو جب بلال واپس آئے تو وہ اپنے ساتھ نئے جوتے اور کپڑے لائے تھے۔ انہوں نے صحن میں کھڑے ہو کر فاطمہ کو پکارنا شروع کر دیا تھا۔
फातिमा देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। वो दोनों हंस हंस कर एक दूसरे को चीजें दिखा रहे थे। अब्बा लाठी के सहारे अपने कमरे से निकलकर बरामदे तक आ गए थे। बिलाल बेटा जरा सुनना, अब्बा ने धीमी आवाज में पुकारा। तो बिलाल ने मुड़कर देखा, उनके माथे पर एकदम बल पड़ गए थे। जी अब्बा क्या हुआ? बेटा वो मेरी ऐनक का शीशा टूट गया है, अखबार भी नहीं पढ़ा जाता और कुरान पढ़ते वक्त भी दिक्कत होती है। अगर तुम शहर जाओ तो अभी अब्बा बात मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे कि फातिमा बीच में बोल पड़ी। देखा बिलाल, मैं कहती थी कि जैसे ही तुम घर आओगे उनकी फरमाइशें शुरू हो जाएंगी। अभी हमने अगले महीने मरी जाने का प्रोग्राम बनाया है, इसके लिए पैसे जोड़ रहे हैं और इनको ऐनक की पड़ी है। क्या करना है अखबार पढ़कर, वही पुरानी खबरें होती हैं। बिलाल ने एक लंबी सांस ली और अब्बा की तरफ देखे बगैर बोले, अब्बा अभी हाथ जरा तंग है, अगले महीने देख लेंगे। वैसे भी अब्बा आपको आराम करना चाहिए, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। फिर वो दोनों हंसते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गए और अब्बा वहीं खड़े रह गए। उनके हाथ में वो टूटी हुई ऐनक थी जिसे वो बार बार अपने कुर्ते से साफ कर रहे थे, जैसे वो शीशा नहीं बल्कि उनका अपना मान टूट गया हो। मैंने देखा अब्बा ने ऐनक जेब में डाली और खामोशी से दीवार का सहारा लेकर अपने बिस्तर की तरफ बढ़ गए। इस रात इन्होंने छोटी लाइट भी नहीं चलाई थी। अंधेरे में सिर्फ उनकी सिसकियों की हल्की सी आवाज आ रही थी जो दीवार के पार मुझे सुनाई दे रही थी, जो उनके झुलसा देने वाली गर्मियां रोज पर थी। दोपहर के वक्त लौ के तपेड़े मुझे चेहरे पर महसूस हो रहे थे। बिलाल के कमरे में एसी चल रहा था, जबकि लॉन्च में फातिमा बड़े पंखे के नीचे सोफे पर नीम दराज रसाला पढ़ रही थी। मैं किचन में काम खत्म करके अब्बा के कमरे की तरफ गई और वहां का मंजर देखकर मेरा दिल कट गया। अब्बा के छोटे से कमरे में छत वाला पुराना पंखा पूरी रफ्तार पर होने के बावजूद महज गर्म हवा फेंक रहा था और फिर अचानक एक जोरदार चरचराहट के साथ वो पंखा रुक गया। अब्बा जो पसीने में शरबूर बिस्तर पर लेटे थे, इन्होंने आंखें खोलकर हसरत से रुकते हुए परों को देखा तो मैं फौरन बाहर आ गई। फातिमा अब्बा के कमरे का पंखा जल गया है, शायद उसकी मोटर खत्म हो गई है, बहुत गर्मी है वहाँ, अब्बा का दम घुट रहा है। फातिमा ने रसाले से नजरें हटाए बगैर जवाब दिया। तो मैं क्या करूं? अब क्या मैं इलेक्ट्रीशियन बन जाऊं? वैसे भी वो पंखा कितना पुराना था, सारा दिन चलता रहेगा तो जलेगा ही ना। लेकिन फातिमा अब्बा इस हबस में कैसे बैठेंगे? बिलाल को फोन कर दें कि वो वापसी पर किसी को साथ ले आए। मैंने इल्तिजा की तो वो कहने लगी कि देखो आयशा, बिलाल ऑफिस में काम कर रहा है, इसे इन फजूल बातों के लिए तंग मत करो। और हाँ, नए पंखे के लिए भी पैसे नहीं हैं, अगले महीने वॉशिंग मशीन लेनी है, इसके लिए बचत कर रही हूँ। अब्बा से कहो थोड़ी हिम्मत करें, हमारे बचपन में भी तो लोग बगैर पंखों के ही रहते थे। फातिमा ने बड़ी बेनियाजी से कहा और दोबारा रसाले में गर्क हो गई। मैं वापस अब्बा के पास आ गई थी। वो उठकर बैठ गए थे, उनकी बनियान पसीने से तार होकर जिस्म से चिपक गई थी और वो हाथ वाले पंखे से खुद को हवा देने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। बेटी बिलाल से ना कहना, वो गुस्सा करेगा, अब्बा ने हाँफते हुए कहा तो मैंने पानी का मग्घा भरा और उनके पास बैठ गई। अब्बा आप थोड़ी देर लॉन्च में सोफे पर बैठ जाएं, वहाँ हवा लग जाएगी। अब्बा ने डरते डरते बाहर झांका। अभी वो बरामदे तक ही पहुँचे थे कि फातिमा की आवाज़ गूंजी, अब्बा कहाँ आ रहे हैं? आप इधर मत आइएगा, मैंने भी पोछा लगवाया है और आपके जूते से मिट्टी के निशान पड़ जाएंगे। और वैसे भी मुझे सहेलियों के साथ फ़ोन पर ज़रूरी बात करनी है, आपकी खांसी से खलल पड़ता है, वापस अपने कमरे में जाएं। अब्बा के कदम वहीं जम गए। इन्होंने बेबसी से अपनी लाठी को थामा और बगैर कुछ कहे वापस इस तपते हुए कमरे में चले गए। मैंने देखा कि उनकी आंखों में गिले शिकवे थे, लेकिन वो आंसू पसीने में जज़ब हो गए थे। शाम को जब बिलाल आए तो मैंने हिम्मत करके जिक्र कर ही दिया, बिलाल अब्बा के कमरे का पंखा ठीक करवा दे, वो सारा दिन तड़पते रहे हैं। बिलाल ने कमीज़ के बटन खोलते हुए बेजारी से कहा, आयशा तुम तो हर वक्त शिकायतों का दफ्तर खोलकर बैठ जाती हो। मैं थका हारा घर आता हूँ कि सुकून मिलेगा, लेकिन यहाँ आकर पंखे और बिजली के किस्से शुरू हो जाते हैं। अब्बा से कहो सेहन में पेड़ के नीचे बैठ जाया करें, वहाँ कुदरती हवा आती है। लेकिन बिलाल रात को मच्छर काटेंगे और गर्मी, बस कर दो अब, मेरे पास अभी फालतू पैसे नहीं हैं। बिलाल ने झटके से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया था। उस रात अब्बा इस दबे हुए कमरे में सारी रात जागते रहे थे।
میں چوری چھپے ان کے پاس گئی اور ہاتھ والے پنکھے سے انہیں ہوا دینے لگی۔ اگر میرے کمرے میں پنکھا لگا ہوتا تو میں انہیں اپنے کمرے میں لے آتی، مگر وہاں تو یہ سہولت شروع سے تھی ہی نہیں۔ ابا نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ سو جاؤ بیٹی، تمہارے ہاتھ تھک جائیں گے۔ میں ٹھیک ہوں ابا، بس اب تھوڑا ہی وقت باقی ہے، پھر نہ گرمی لگے گی نہ بھوک۔ ان کے الفاظ نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا تھا۔ اگلے دن میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ میں نے تھر تھراتے ہاتھوں سے سالن کی دیچکی چولہے سے اتاری تو فاطمہ لانچ میں بیٹھی اونچی آواز میں کسی سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی، جبکہ ابا صحن میں بیٹھے مغرب کی اذان کا انتظار کر رہے تھے۔ عائشہ، کھانا لگاؤ، بلال آنے والے ہوں گے، فاطمہ نے وہیں سے آواز لگائی۔ ان کے لہجے میں میرے لیے صرف حکم تھا، کوئی اپنا پن نہیں تھی۔ میں نے چپ چاپ دسترخوان بچھا دیا تھا۔ بلال گھر داخل ہوا تو ان کے ہاتھ میں پھولوں کا ایک بڑا شاپر تھا جس کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی تھی۔ ابا نے دھیمے سے اندر قدم رکھا، شاید وہ بھی بھوک کی شدت سے نڈال تھے۔ ابا، آپ ابھی سے یہاں آ کر بیٹھ گئے، پہلے ہاتھ پاؤں دھو کر آئیں، آپ کے قرب سے عجیب سی بو آتی ہے، فاطمہ نے ناک پر دوپٹہ رکھتے ہوئے زہریلے لہجے میں کہا تو ابا کے قدم وہیں رک گئے۔ انہوں نے اپنی لرزتی ہوئی انگلیاں اپنی قمیض کے دامن میں چھپا لی اور خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ میرے سینے میں جیسے کسی نے چھرا گھونپ دیا تھا۔ یہ وہی ابا تھے جو بلال کے بچپن میں ان کی گندگی اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے، اور آج ان کی بیوی کو ابا کے وجود سے بو آ رہی تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے تھے۔ بلال نے ایک بار بھی فاطمہ کو ٹوکا نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر سیب چھیلنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ابا واپس آئے اور دسترخوان کے کونے میں دبک کر بیٹھ گئے۔ میں نے ان کے سامنے پلیٹ رکھی تو ابا کی نظریں اس پھل والے شاپر پر تھی۔ شاید ان کا دل بھی کچھ میٹھا کھانے کو چاہ رہا تھا۔ بلال نے ایک سیب کاٹا، خود کھایا اور ایک ٹکڑا فاطمہ کی طرف بڑھا دیا، مگر ابا کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اس نے میری پوری سوچ اور زندگی بدل دی جب اس نے یہ الفاظ کہے کہ سیب بہت مہنگے ہیں، صرف حسن کے لیے لایا کرو۔ فاطمہ نے چبا چبا کر کہا تو ابا نے جلدی سے نظریں جھکا لی اور کانپتے ہاتھوں سے روٹی کا نوالا توڑنے لگے۔ ان کے ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ سالن کی بوندیں دسترخوان پر گرنے لگی تھی۔ بلال کی تیوریاں چڑھ گئی۔ دیکھو عائشہ، کل سے ابا کو ان کے کمرے میں ہی کھانا دے دیا کرنا، سارا دسترخوان گندا کر دیتے ہیں، بلال نے بیزاری سے کہا تو میں نے بلال کی طرف دیکھا۔ اس وقت میری آنکھوں میں التجا تھی۔ بلال، یہ ہمارے ابا ہیں، اب کیا میں کھانا چھوڑ دوں؟ ان کی وجہ سے میری بھوک اڑ جاتی ہے۔ بلال نے غصے سے چمچ پلیٹ پر پٹک دیا تھا۔ اسی لمحے ابا نے پانی پینے کے لیے کانپتے ہاتھوں سے وہ چینی کی قیمتی پلیٹ تھوڑی سی سرکائی تاکہ گلاس اٹھا سکیں، لیکن کمزوری کی وجہ سے ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ پلیٹیں ایک زوردار دھماکے کے ساتھ فرش پر جا گری۔ سفید چینی کے ٹکڑے پورے کمرے میں بکھر گئے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے ابا کا برم بکھر گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ ابا کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ سہم کر اپنی کرسی سے تھوڑا پیچھے ہوئے۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو کسی معصوم جانور کی آنکھوں میں کسائی کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ میری پلیٹ، میرا پورا سیٹ خراب کر دیا، ایسے انسان نے؟ فاطمہ ایک قدم چلائی۔ ان کی آواز میں اتنی نفرت تھی کہ میرا دل لرز اٹھا۔ بلال غصے میں ابا کی طرف بڑھ گئے تھے۔ میں بھی بھاگ کر ابا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بلال، غلطی سے ہوا ہے، ابا جان بوجھ کر تھوڑی۔ ہٹ جاؤ پیچھے عائشہ۔ بلال نے مجھے بازو سے پکڑ کر ایک طرف جھٹک دیا تھا۔ یہ اب روز کا ڈرامہ ہو گیا ہے، کھانا کھلاؤ تو نخرے، کپڑے دو تو گندگی۔ ابا، اگر آپ سے سنبھلا نہیں جاتا تو اپنے کمرے میں رہا کریں، کیوں ہماری زندگی اجرن کر رکھی ہے؟ پھر لڑائی کا وہ طوفان شروع ہوا کہ میرا جی چاہا میں اپنے کان چیر لوں۔ ابا نے ایک لفظ نہیں کہا تھا، وہ بس خالی خالی نظروں سے اپنے اس افسر بیٹے کو دیکھ رہے تھے جس کی ایک ایک چیز ابا کی کمائی سے بنی تھی۔ کل سے یہ مجھے دسترخوان پر نظر نہ آئے۔ جاؤ انہیں لے جاؤ عائشہ۔ فاطمہ نے ابا کے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھین لیا تھا۔ ابا اٹھے تو ان کے پاؤں لڑکھڑا رہے تھے۔ وہ سہارا لینے کے لیے دیوار کی طرف بڑھے تو فاطمہ نے چیخ کر کہا، دیوار گندی مت کریں، ابھی کچھ وقت پہلے ہی تو پینٹ کروایا ہے۔ ابا دیوار سے ہاتھ ہٹا کر باہر صحن کی طرف نکل گئے تھے۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی چینی کے ان ٹکڑوں کو دیکھ رہی تھی جو شاید ابا کے دل کے ٹکڑے تھے۔ پلیٹ ٹوٹنے والے واقعہ کے بعد گھر کی فضا میں ایک ایسی کرواہٹ بڑھ گئی تھی جو سانس لینا دشوار کر رہی تھی۔ بلال اور فاطمہ نے ابا سے بات کرنا تو دور،
ان کی طرف دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ ابا ایک سائے کی طرح گھر کے کونے میں دب کے رہتے تھے، جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی ایسی پرانی چیز ہو جسے کوڑے دان میں پھینکنے کا انتظار کیا جا رہا ہو۔ ایک دوپہر جب میں کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی، فاطمہ اندر داخل ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں مٹی کا وہ بڑا پیالہ تھا جسے ہم نے صحن میں بندھی بکری کے لیے رکھا ہوا تھا، جس میں اسے پانی دیا جاتا تھا۔ اس برتن کے کناروں میں خراش لگی ہوئی تھی اور وہ دیکھنے میں ہی مکروہ لگ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے ہکا بکا ہو کر پوچھا جب انہوں نے اس برتن میں سالن اور 2 سوکھی روٹیاں ڈالنا شروع کی۔ وہی کر رہی ہوں جو ان کے لائق ہے، فاطمہ نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ تمہارے بھائی کا حکم ہے کہ ابا کو چینی کے برتن میں کھانا نہیں ملے گا۔ کل اتنی مہنگی پلیٹ توڑ دی، اب کیا میں روز روز نئے سیٹ خریدوں گی؟ یہ برتن نہیں ٹوٹے گا اور نہ اس کے ضائع ہونے کا غم ہوگا۔ مگر فاطمہ، یہ تو بکری کا برتن ہے، اس میں تو ہم جانور کو ڈالتے ہیں۔ میری آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی تھی۔ تو اور کیا ہے وہ؟ فاطمہ نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کھاتے جانوروں کی طرح ہیں، گراتے جانوروں کی طرح ہیں، تو برتن بھی ویسا ہی ہونا چاہیے۔ جاؤ لے جاؤ اسے اور کہہ دینا کہ صحن میں بیٹھ کر کھائیں، کمرے میں بدبو نہیں جانی چاہیے۔ میں جب وہ میلا پیالہ اٹھا کر باہر نکلی تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ صحن کے ایک کونے میں نیم کے درخت کے سائے تلے ابا اپنی چارپائی پر بیٹھے تھے۔ ان کے قریب ہی حسن اپنے کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، لیکن جیسے ہی میں وہاں پہنچی، حسن نے کھیل روک دیا اور بڑی بڑی آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ برتن ابا کے سامنے رکھا اور جب ابا نے اس برتن کو دیکھا تو ان کے چہرے پر ایک ایسی اذیت لہرائی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان کی نظریں ایک لمحے کے لیے مجھ پر جمی تھیں، جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہے ہوں، بیٹی کیا میں واقعی اتنا گر گیا ہوں؟ میں نے شرم سے نظریں جھکا لی تھیں۔ اسی وقت حسن قریب آیا اور معصومیت سے بولا، یہ تو میری بکری کا پیالہ ہے نا دادا ابو، اس میں کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ فاطمہ جو برآمدے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، وہیں سے چلائی، حسن ادھر آؤ بیٹا، دادا ابو اب اسی میں کھانا کھایا کریں گے، ان کا نیا برتن یہی ہے، تم اپنے کھیل پر توجہ دو۔ حسن وہیں کھڑا ہو گیا تھا، اس کے ہاتھ میں لکڑی کا وہ چھوٹا سا ڈنڈا تھا جس سے وہ مٹی کھود رہا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پھر بڑی حیرت سے اس برتن کو دیکھنے لگا جس میں ابا روٹی بھگو کر کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ابا کا ہر نوالا حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے سر جھکائے کھاتے رہے تھے۔ حسن نے اپنا ڈنڈا وہیں مٹی میں گاڑ لیا اور ابا کے بالکل قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس کی معصوم نظریں ابا کے لرزتے ہاتھوں اور اس مٹی کے پیالے کی طرف گم رہی تھیں۔ اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ دادا ابو، کیا یہ لکڑی کبھی بن سکتا ہے؟ حسن نے سلگتا سوال کیا۔ ابا نے صرف ایک اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھا، مگر فاطمہ نے لپک کر حسن کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئی۔ چلو اندر، بوڑھے کے پاس بیٹھ کر تمہارا دماغ بھی خراب ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا جاتے جاتے حسن نے ایک بار پھر اس برتن کو مڑ کر دیکھا جسے وہ اس کی شکل اپنے دل و دماغ میں نقش کر رہا ہو۔ اس رات جب میں نے ابا کے کمرے سے رونے کی دبی دبی آوازیں سنی تو مجھے محسوس ہوا کہ اس گھر کی دیواریں ہم پر گرنے والی ہیں۔ بلال جب گھر آئے تو فاطمہ نے اسے بڑے فخر سے بتایا کہ اس نے ابا کا بندوبست کر دیا ہے۔ بلال نے صرف ایک سرسری نظر صحن میں پڑے اس پیالے پر ڈالی اور ہنس کر بولے، چلو جان چھوٹی، اب روز روز کا جھگڑا تو نہیں ہوگا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ لکڑی کا ڈنڈا جو حسن کے ہاتھ میں تھا وہ اس گھر کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ کچھ دن بعد شام کے سائے صحن میں پھیل رہے تھے۔ آسمان کا رنگ اداسی سے بوجھل تھا، بالکل ویسے ہی جیسے ابا کے چہرے کی ویرانی تھی۔ بلال دفتر سے تھکے ہارے گھر داخل ہوئے تو ان کی نظر صحن کے بیچوں بیچ بیٹھے حسن پر پڑی۔ وہ مٹی میں لتھڑا انتہائی سنجیدگی سے اس لکڑی کے ڈنڈے سے زمین پر کچھ لکیریں کھینچ رہا تھا اور اس کے سامنے وہی بکری والا میلا مٹی کا پیالہ رکھا تھا۔ بلال کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ حسن بیٹا، یہ کیا کھیل ہے؟ یہ میلا پیالہ یہاں کیوں رکھا ہے اور اس ڈنڈے سے مٹی کیوں کھود رہے ہو؟ حسن نے سر اٹھایا تو اس کی چھوٹی سی پیشانی پر پسینے کی بوندیں تھیں اور آنکھوں میں وہ معصومیت تھی جو کبھی کبھی بڑے سے بڑا پتھر بھی پگھلا دیتی ہے۔ پاپا، میں کھیل نہیں رہا، میں تو اپنا کام سیکھ رہا ہوں، حسن نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ کون سا کام میرے شہزادے؟ بلال نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ حسن نے وہ لکڑی کا ڈنڈا مضبوطی سے تھاما
اور صحن کے اس کچے کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ابا سہمے بیٹھے تھے۔ پاپا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ڈنڈے سے میں آپ کو اور ماما کو کیسے ہانک کر باہر لایا کروں گا، جیسے ماما دادا ابو کو باہر نکالتی ہیں۔ میں نے نشان لگا لیے ہیں، ایک بستر آپ کا یہاں ہوگا اور ایک ماما کا۔ بلال کا جسم جیسے برف ہو گیا۔ ان کے کانوں میں حسن کے الفاظ تھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ اور پاپا، حسن نے مٹی کا پیالہ اٹھا کر بلال کے سامنے کیا، میں ابھی سے دیکھ رہا ہوں کہ اس میں کتنی روٹی آتی ہے، تاکہ جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے تو مجھے نیا برتن نہ خریدنا پڑے گا۔ ماما کہتی ہے نا کہ بوڑھوں پر پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے، تو میں نے سوچا میں ابھی سے یہ سب سنبھال کر رکھ لوں گا۔ حسن نے بڑی معصومیت سے بلال کی آنکھوں میں جھانکا۔ پاپا، جب میں آپ کو اس پیالے میں روٹی دوں گا اور اس ڈنڈے سے ڈراؤں گا تو آپ روئیں گے تو نہیں نا، جسے دادا ابو کل رو رہے تھے۔ بلال کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی تھی۔ اسے لگا جیسے اس کے معصوم بیٹے نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ حسن کی ایک ایک بات اس کے ضمیر پر کوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس کا وہ تکبر، اس کی انا، سب اس مٹی کے پیالے میں گر کر پاش پاش ہو گئے تھے۔ بلال کی آنکھوں سے آنسو کا ایک سیلاب رواں ہو گیا۔ انہیں اپنی تمام زیادتیاں، ابا کی وہ خاموشی سسکیاں، وہ ٹھنڈی روٹیاں اور وہ تذلیل ایک فلم کی طرح نظر آنے لگی تھی۔ وہ وہیں مٹی میں بیٹھ گئے اور دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ فاطمہ جو برآمدے میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی، اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا اور کرچی کرچی ہو گیا۔ اس کا وہ غرور جس پر اسے ناز تھا، اس کے اپنے ہی بیٹے نے خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بلال کے پاس آ گئی تھی۔ بلال، یہ حسن کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بلال نے تڑپ کر فاطمہ کی طرف دیکھا۔ فاطمہ، سنو، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ہمارا مستقبل لکھ رہا ہے۔ ہم نے جو بویا ہے وہ کاٹنے کا وقت آنے والا ہے۔ یہ ڈنڈا اور یہ پیالہ ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم نے اپنے باپ کو نہیں، اپنی آخرت کو ذلیل کیا ہے۔ فاطمہ کے پاؤں سے جان نکل گئی تھی۔ وہ بھی وہیں فرش پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی تھی۔ پھر بلال دیوانوں کی طرح اٹھے اور بھاگتے ہوئے صحن کے اس کونے میں پہنچے جہاں ابا بیٹھے تھے۔ انہوں نے بغیر کچھ سوچے ابا کے وہ دھول میں آتے ہوئے پاؤں پکڑ لیے اور اپنا سر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ ابا، مجھے معاف کر دیں، میں اندھا ہو گیا تھا۔ ابا، میں نے اپنے جنت اپنے ہاتھوں سے آگ میں ڈال دی۔ مجھے مارو ابا، مجھے اس ڈنڈے سے مارو، لیکن مجھے معاف کر دیں۔ بلال کے آنسو ابا کے پاؤں بھگو رہے تھے۔ ابا جو برسوں سے اس لمس کو ترس گئے تھے، ہکا بکا رہ گئے۔ ان کے تھر تھراتے ہاتھوں نے بلال کا سر اٹھا لیا تھا۔ بیٹا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہے ہو؟ ابا کی آواز میں اب بھی وہی پیار، وہی مخلصی تھی جو بچپن میں تھی۔ فاطمہ بھی دوڑتی ہوئی آئی اور ابا کے دوسرے پاؤں سے لپٹ گئی۔ ابا جی، ہمیں معاف کر دیں، ہم بھٹک گئے تھے، ہم بھول گئے تھے کہ ہمیں بھی اسی دہلیز پر آنا ہے، خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں۔ ابا نے اپنی دھندلی آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا اور پھر حسن کو جو دور کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ابا نے بلال کو سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ بوڑھا باپ جسے تذلیل کے سوا کچھ نہیں ملا تھا، اس نے ایک پل میں سب کچھ بھلا کر اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا تھا۔ میں دور کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور میری آنکھوں سے خوشی کے آنسو رواں تھے۔ اس رات دسترخوان پر ابا سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے تھے اور بلال اپنے ہاتھوں سے انہیں لقمے کھلا رہے تھے۔ گھر کی فضا بدل چکی تھی، مگر وہ لکڑی کا ڈنڈا اب بھی صحن کے کونے میں پڑا تھا۔ وہ ہمیں یہ یاد دلانے کے لیے کافی تھا کہ اولاد وہی نہیں کرتی جو ہم اسے سکھاتے ہیں، بلکہ وہ کرتی ہے جو وہ ہمیں کرتے دیکھتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھی ایک سبق آموز کہانی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔